बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कोई माने या ना माने मगर एक बड़ी सियासी जमात आज सियासी तौर पर यतीम हो गई है। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की सियासत में आइंदा चंद दिनों में रूनुमा होने वाली हैं। और पाक फ़ौज की आला कमान तब्दील होने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की सियासत एक नए रुख पर चल निकलेगी। वो मामला क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात और बतौर जमहूरी जमात अपना जो सफ़र है वो जारी रख सकेगी, या उसका अंजाम भी उसी तरह का होगा जिस तरह किंग्स पार्टियों का हुआ करता है? माजी में जितनी किंग्स पार्टियां बनाई गई, यानी वो जमातें जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी नर्सरी में उनकी आबियारी की, उनको सपोर्ट किया, उनको इक़्तिदार तक लाए और उनके ज़रिए हुकूमती मामला चलाए। उसके बाद जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे हाथ हटाया तो वो हुकूमतें धड़ाम से गिर गई और उनका वजूद भी न रहा, और वो पार्टियां भी जो है वो बची कुची तांगा पार्टियां बन गई। वो पार्टियां मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि पार्टियां बिल्कुल ख़त्म हो गई, तांगा पार्टियां बन गई। वो पार्टियां मौजूद हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखती। तो इसी से अंदाज़ा होता है कि जिन सियासी जमातों को ताकतवर हलकों की सपोर्ट मिल जाती है वो पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबज़ हो जाती हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार तक पहुँचना उनके लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन जो जमहूरी जदोजहद करके आती हैं उनका एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है और पाकिस्तान की सियासत में उनका जो सफ़र है वो जारी रहता है। तो अगर आप देखें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को तो आपको पीपल्स पार्टी का कम बैक उसमें नज़र आएगा। तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने सियासत के अंदर बहुत नशेबो फराज देखे हैं। दोनों जमातें इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहीं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके भी अपनी जदोजहद करती रहीं। तो पाकिस्तान की सियासत का खासा ये है कि पाकिस्तान की सियासत में कभी भी जमहूरियत और फ़ौज को अलग नहीं किया गया, लेकिन ये पहली बार होने आया। और ये पहली बार हो रहा है कि फ़ौज ने ख़ुद को सियासत से लाताल्लुक़ कर दिया है। और आज आर्मी चीफ रुखसत हो चुके हैं जनरल बाजवा, और उनकी जगह पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आ चुके हैं। कमांड तब्दील हुई है, तो क्या फ़ौज का किरदार भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा? और क्या यही वो बड़ा चैलेंज है नए आर्मी चीफ के लिए, या उनके पास कोई और भी चैलेंजेस है? इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनरल बाजवा, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में एक वाइटल रोल प्ले किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इल्ज़ाम उस वक्त के जो डीजीसी थे जनरल फैज़ हमीद, उन पर ही आता था कि वो पसे पर्दा रहकर इलेक्शन के अंदर और फिर हुकूमतों को चलाने के मामलात के अंदर वो इन्वॉल्व थे, पूरी तरह थे। लेकिन अब उन्होंने भी जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पिछले कुछ घंटों से खबर चल रही थी कि जनरल फैज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो कब्ल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन जो ज़राए हैं वो इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि उन्होंने तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि ज़ुबानी तौर पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जो कि मंजूर कर लिया गया। तो ज़ुबानी इस्तीफ़ा कोई चीज़ नहीं होती, कागज़ी कार्रवाई हमेशा कंपलसरी होती है। लेकिन जनरल फैज़, जिन्होंने आखिरी जो मीटिंग हुई है बहुत बड़ी पाक फ़ौज की जो आला क़यादत है, उसके अंदर ही वो कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो, तो उन्होंने हालात को भांप लिया था। और शायद उसी मीटिंग में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उन्हें उनका जो है वो उनको रिटायरमेंट दे दी जाए या उन्हें फारिग कर दिया जाए। तो उन्होंने जो ज़ुबानी इस्तीफ़ा दिया था वो जबरी इस्तीफ़ा लिया जाना कहलाता है, यानी उनको घर भेजा गया, वो खुद घर नहीं गए, बाकायदा तहरीर इस्तीफ़ा वो नहीं दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो कहने वाले कहते हैं कि बाजवा साहब अगर जनरल फैज़ हमीद का फौरी इस्तीफ़ा कबूल ना करते तो फिर उनका कोर्ट मार्शल हो जाता, क्योंकि जाते जाते जनरल बाजवा ये काम कर गए हैं। उनका इस्तीफ़ा नए आर्मी चीफ ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि जनरल बाजवा जो अपने आखिरी वर्किंग डे में काम करके गए हैं उनमें 2 इस्तीफ़े उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। एक उन्होंने जनरल हमीद का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया और दूसरा जनरल अज़हर अब्बास का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया। अब जनरल फैज़ हमीद के बारे में तो किसी को गुमान नहीं है और ना किसी को इस बात का कोई शुबा है, बल्कि ये बात जो है वो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि जनरल फैज़ हमीद ने मुकम्मल तौर पर नए आर्मी चीफ का रास्ता रोकने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग की, उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई, और उनका ख्याल ये था कि टॉप ऑफ द लाइन है जनरल आसिम मुनीर, अगर इनको हटा दिया जाएगा तो उनके लिए रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। लेकिन अब वही आसिम मुनीर उनके बॉस लग गए हैं। और एक और भी बड़ी वजह है कि जनरल आसिम मुनीर जब DGI से थे तो उनको हटाकर जनरल फैज़ हमीद को लाया गया था, तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के तमाम जो काम है वो अनडू कर दिए थे। तो वो एक फितरी एक होता है चीज़ जिसके बारे में समझने वाले समझ जाते हैं, और जनरल फैज़ हमीद जो है वो हरगिज़ ऐसे आदमी नहीं है जिनके बारे में कोई शुबा हो कि वो समझदार नहीं है।
تو ان کو نظر آ گیا تھا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے وربلی جو استعفیٰ دیا اس کو جبری استعفے کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ان کو باقاعدہ آرمی سے نکال دیا گیا، غلط نہیں ہوگا. اب فرق کیا ہے جنرل اظہر عباس کے استعفے میں اور جنرل فیض کے استعفے میں؟ جنرل اظہر عباس جو ہے وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اور انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ ریٹائرمنٹ مل رہی ہے. ان کی ریٹن اپلیکیشن ہے، فوج انہیں ان کی درخواست پر خود ریلیز کر رہی ہے. جبکہ جنرل فیض حمید جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور یا انہوں نے وربلی جو استعفیٰ دیا وہ ایکسیپٹ کیا گیا. جس طرح ایک اور جنرل رضوان تھے جن کے بارے میں یہ ان پہ الزام تھا، جنرل رضوان جو کہ DGI بھی رہے تھے اور کراچی میں بھی وہ کور کمانڈر رہے تھے. ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف باقاعدہ کمپین چلائی اور ان کے اوپر الزام شدید قسم کے لگائے، یعنی ان کے مذہب کے اوپر سوال اٹھایا. تو ان کو بھی اس جرم کی پیدائش میں، یعنی اس الزام کے تحت ان کو بھی جو ہے فارغ کر دیا گیا تھا. وہ بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، تو وہ استعفیٰ نہیں تھا، ان کو بھی بھیجا گیا تھا. ابھی حالیہ جو کچھ ہوا ہے عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے، یہ ساری ایکٹیویٹی، اور اس کے علاوہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو الیکشن جب ہوئے 2018 کے، تو جنرل فیض حمید DGI نہیں تھے، اس وقت DGI اور تھے. اور جب عمران خان صاحب نے 2014 کا دھرنا دیا تھا اور لانگ مارچ کیا تھا، اس وقت جنرل ظہیر اسلام تھے. تو جنرل فیض حمید پر ہی ساری جو ہے وہ تانے کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ جنرل فیض حمید نے جب وہ DGI بنے تو انہوں نے اس حکومت کو مکمل طور پر نہ صرف سہارا دیا بلکہ حکومت کے مخالفین کو ناکو چنے چبوا دیے. اور سینٹ کے الیکشن میں جنہوں نے رول پلے کیا وہ تو انفارگیٹیبل ہے. یہاں پہ ایک جماعت جس کے ممبران جو ہے وہ سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میر حاصل بزنجو مرحوم جو ہے وہ نئے سینٹ کے چیئرمین ہوں گے، لیکن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. تو اس پر بزنجو صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ جنرل فیض حمید نے سارا کام کیا. اور حاصل بزنجو صاحب آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. میں بالکل پریشان نہیں ہوں. آپ پریشان نہیں ہیں؟ میں بالکل پریشان. میں کیوں بولوں؟ رات عشائیے میں آپ کہہ رہے تھے کہ 64 لوگ آپ کے ہوں گے، تو یہ کہاں گئے 64 لوگ؟ یہ 64 کھڑے نہیں تھے. تو یہ جب اندر گئے ہیں خفیہ رائے شماری میں، تو یہ کون لوگ ہیں 14 لوگ جو آپ سے؟ یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں. جنرل فیض ISI کے چیف ہے، جانتے ہیں آپ؟ ان کے لوگ ہیں. یہ سسٹم کی ناکامی ہے کہ جیت ہے؟ تو کوئی ان کی جو کارکردگی ہے وہ ڈکی چھپی نہیں تھی اور لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی تھی اور پتہ چل رہا تھا. پھر شریف فیملی کے خلاف جتنا جو کچھ ہوا، مقدمات چلے، ضمانتیں، جیلیں، نیب کی گرفتاریاں، ان سب میں ان کا نام آتا ہے. اور حال ہی میں جو کچھ ہوا جس میں عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا اور وہ لانگ مارچ اور دھرنا دینے کی جو ان کا پلان تھا، یہ منصوبہ بھی کہتے ہیں، پروجیکٹ بھی کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا تھا اور انہیں عمران خان کا کوچ اور تعلیق کہا جاتا تھا. تو جنرل فیض حمید کو عمران خان کے دور میں جب ISI کا چیف لگایا گیا، اس سے قبل ISI کے چیف تھے عاصم منیر، جو 8 ماہ تقریباً رہے. اور ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں فائنڈ آؤٹ کی تھی جو کہ خان صاحب کی فیملی یا فیملی کے بارے میں تھی، لیکن خان صاحب کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں. تو یہ کوئی کرپشن کے معاملات تھے، کوئی اور معاملات تھے، لیکن عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کو ڈس لائک کر دیا تھا. تو جو جنرل عاصم منیر ہو یا جنرل فیض حمید ہو، یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ اس وقت کے باس جنرل باجوہ کے انڈر تھے. لیکن جنرل باجوہ جو ہے وہ چونکہ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے، تو اس لیے چاہے لوگ عمران خان کے خلاف وہ حق میں ہو، تو یہ سارے کام جنرل باجوہ صاحب کی مرضی سے ہوتے رہے. جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کے جو اختلافات ہوئے عمران خان سے، وہ بھی جنرل فیض حمید کی وجہ سے ہوئے. جب جنرل باجوہ کو یہ سمجھ آئی کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ مل کر کوئی لمبا پلان بنا رہے ہیں اور ان کا خیال یہ کہ نیکسٹ آرمی چیف وہ ہوں گے، جو کہ وہ ممکنہ طور پہ ہو بھی سکتے تھے، کرتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے قابل افسر ہیں اور وہ کافی اوبیڈینٹ بھی تھے. تو آرمی چیف کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے معاملات خراب ہوئے، وہ جنرل فیض حمید کو DGI کے طور پر ہٹانے سے شروع ہوئے. عمران خان صاحب انہیں ISI کا چیف رکھنا چاہتے تھے، جبکہ باجوہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ اور بھی سینئر افسر ہے اور وہ کسی اور سینئر افسر کو ISI کا چیف لگانا چاہتے تھے، انہیں وہ کور کمانڈر لگانا چاہتے تھے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو اگر آرمی چیف بنانا ہے تو پھر انہیں کسی کور کی کمان کرائی جائے.
لیکن وہ اختلافات اتنے شدید ہوئے کہ پھر ایک وقت آیا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ لڑکھڑا گئی جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ ہٹا لیا، اور کچھ عرصے تک سیاستدانوں کو اس بات کا یقین نہیں آیا، تقریباً 1 سال تک کہ فوج واقعی پیچھے ہٹ گئی۔ فروری 2021 میں یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن مارچ اپریل 2022 تک کسی کو یقین نہیں آیا۔ لیکن جب سیاسی جماعتوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھا چکی ہے، عمران خان کا سر جو ہے وہ اب اس کے اوپر فوج کا دست شفقت نہیں رہا، تو پھر اتحادی جو ہے وہ لڑکھڑا گئے اور وہ مخالف جماعتوں کے ساتھ جا ملے، اور انہوں نے مل کر ایک جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خان صاحب کی حکومت کو چلتا کر دیا۔ تو یہ دکھ لیے آج تک خان صاحب گھوم رہے ہیں، لیکن جنرل فیض حمید اس کے بعد بھی نچلے نہیں بیٹھے، اور پچھلے 6-7 مہینے میں جو پاکستان کی سیاست میں انریسٹ ہے اس کا ذمہ دار بھی انہیں قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ چلے گئے، لیکن جو اصل وہ ہے جنرل باجوہ۔ اب جنرل باجوہ کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے جنرل باجوہ نے جو آخری 4-6 مہینے گزارے ہیں یا 7-8 مہینے گزارے ہیں، اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ فوج کا وہ ساکھ خراب ہو چکی ہے اس کو وہ درست کرے۔ اب جو جنرل عاصم منیر ہے ان کے لیے بڑا ٹاسک کیا ہے، ان کے لیے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ پہلے مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور جماعت ہو، وہ جماعتیں جو اپوزیشن میں تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ الزام لگاتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دیوار سے لگا رکھا ہے، اور اب جو عمران خان صاحب یا ان کے جو ساتھ لوگ موجود ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ فوج نے انہیں دیوار سے لگا رکھا ہے۔ تو دونوں طرف سے معاملہ جو ہے یعنی فوج کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور جب پاکستان کے تمام ہی سیاسی جماعتیں، عوام جو کہ جنرل باجوہ کے اوپر یا فوج کے اوپر جب انگلیاں اٹھاتے ہیں تو اس سے فوج کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ادارے کی ساکھ جو ہے وہ عوام کے اندر گر رہی ہے اور وہ ان پاپولر ہے، تو انہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے جنرل مشرف صاحب جاتے جاتے فوج کی ساکھ کو خراب کر کے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جنرل کیانی جب آئے تو انہوں نے جو اپنے ابتدائی دور میں سب سے بڑا کام کیا وہ فوج کو عزت دلوانا تھا اور فوج کے ادارے کی ساکھ بحال کرانا تھا، اور یہی بڑا ٹاسک ہے جنرل عاصم منیر کے لیے۔ اب چونکہ باجوہ صاحب کہنے کی عادت پڑی ہے تو بار بار نام ان کا آ رہا ہے ذہن میں، تو جنرل عاصم منیر کا جو سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ فوج کے اوپر لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال کرنا ہے اور فوج کو سیاست سے مائنس رکھنا ہے۔ لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل باجوہ کو دینا پڑے گا، لیکن جنرل باجوہ کو میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہے وہ جانے کے بعد کوئی سپیئر کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو کچھ 2013-14 سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جب وہ خود 6 سال فوج کے سربراہ رہے، اور ان کے سربراہی کے دوران جو کچھ ہوا، اس دوران جو تجربات کیے گئے اس نے پاکستان کی معاشی حالت کو بہت خراب کر دیا، اور پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان کو معاشی طور پر کس طرح ریسٹور کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو پاکستان کی معاشی حالت خراب ہے، دوسرا عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں جن کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پالا پوسا اور بڑا کیا تھا، وہ مانسٹر بن کر اب پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ بھوچال پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے سیاسی معاملات کو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کر رکھا۔ تو عمران خان صاحب کا جن بوتل میں بند کیے بغیر باجوہ صاحب جو جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے لگتا یہ کہ انہوں نے جو اپنی غلطی ہے اس کو پوری طرح نہیں سدھارا۔ یہ وہ اب آنے والے آرمی چیف کے اوپر ڈال کے جا رہے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں، لیکن اگر وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر اگر فوج انٹروین کرتی ہے تو پھر فوج کے اوپر کویسچن مارک آئے گا، اور پھر وہ نئے آرمی چیف کو متنازع بنا دے گا۔ تو جنرل عاصم منیر لاکھ کوشش کر لیں خود کو غیر متنازع بننے سے بچنے کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بچ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ابھی بھی جو خان صاحب ہے وہ بالکل اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ باقی کی سیاسی جماعتوں یا پاکستان کے جمہوری جو کلچر ہے اس کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پھر فوج کو بہت زیادہ میڈیشن کرانی پڑی۔ تو ماضی میں بھی یہ ہوا ہے، اور اب بھی اگر ایسے ہی ہوتا ہے کہ فوج کو میڈیشن کرانی پڑتی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، تو پھر فوج کا کردار تو آئے گا، اور جب فوج کا کردار تو آئے گا تو سوال تو اٹھیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا پرابلم ہے
اگر جنرل باجوہ جس طرح جنرل فیاض حمید کا چیپٹر کلوز کر کے گئے تھے، اگر عمران خان صاحب کا بھی معاملہ وہ حل کر جاتے یا وہ اپنے آخری دنوں میں ان کی صلح کرا دیتے یا کوئی نیا معاملہ طے کرا دیتے، لیکن اس کا موقع عمران خان نے انہیں نہیں دیا۔ اگر باجوہ صاحب چاہتے بھی ہوں گے نا تو بھی عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے، تو عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے یا ان کی جو شاید اس وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیاض حمید برا نہ مان جائے، تو اب چونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں رہا، تو اب وہ جو عمران خان صاحب کو 7-8 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا بحیثیت سیاستدان، یعنی اگر وہ اعتراض کر رہے تھے تو وہ اسمبلیاں توڑ دیتے اور وہ جو نئی آنے والی حکومت اس میں پریشر ڈالتے اور اس وقت الیکشن ہو جاتے، لیکن اب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پاسٹ ہو چکی ہیں اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ بھی چکے ہیں اور کچھ حالات بھی ایسے ہیں۔ حکومت کے پاس لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جی وہ انہوں نے جو حکومت سنبھالی تو حالات برے تھے اور کچھ ایسے فیصلے کیے جس سے وہ ان پاپولر ہوئے، تو انہیں حالات کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی الیکشن میں جانا چاہیے۔ اور دوسرا جو حکومت کے پاس لیم ایکسکیوز ہے وہ ظاہر ہے لیم نہیں ہے، وہ درست ہے کہ پاکستان کے اندر سیلاب ہے اور الیکشن جو ہے وہ ناممکن ہے کیونکہ متاثرین کی بحالی کا کام ابھی تک شروع نہیں ہوا اور وہ خاص طور کی وجہ سے نہیں شروع ہوا۔ پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ سیلاب سے متاثر ہیں اور ان کی صحیح طرح سے مدد نہیں ہو پا رہی اور ان کے لیے جو کام کیے جانے تھے وہ بھی نہیں ہو پا رہے۔ حکومت یکسو نہیں ہے ان کاموں کے اوپر، حکومت کو صرف عمران خان صاحب نے جو ہے وہ امتحان میں ڈال رکھا ہے اور وہ ایک ہی بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر بھی وہ اب اس پوزیشن میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ساری صورتحال جس میں یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ جنرل باجوہ کو گارڈ آف آنر مل گیا ہے، انہوں نے اپنی چھڑی جنرل عاصم منیر کے حوالے کر دی ہے اور یہ تقریب جو کہ 9 بجے شروع ہونی تھی تھوڑی دیر سے شروع ہوئی ہے اور اس وجہ سے ویلاگ بھی میرا تھوڑا سا آپ تاخیر سے دیکھیں گے، لیکن 12 جی ایچ کیو میں کمان کی تبدیلی ہوئی ہے اور ہو گئی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آج کے بعد جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکس آرمی چیف کے طور پر دیکھے اور جانے جائیں گے اور وہ طاقت کا ایک بڑا جو مرکز ہوتا ہے جب وہ اپنی سیٹ سے ہٹتا ہے اور جب اس سے وہ طاقت چھن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو سروائیول ہے اس کے وہ کیسے ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا اور امپورٹنٹ کام ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی طاقتور عہدے پہ رہنے والا وہ شخص جس نے جسٹس نہ کیا ہو یا جس نے کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہو، وہ ہمیشہ جو ہے وہ پھر عوام کے اندر ان پاپولر ہوتا ہے اور اس کا جو ماضی ہے پھر اس کو ظاہر ہے وہ ستاتا ہے اور لوگ ہمیشہ اس کا ماضی نکال کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی سچویشن ہے اور اس سچویشن کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر جو برڈن ڈالا گیا ہے وہ اس میں کتنا سرخ رو ہوتے ہیں، یہ ہے کویسچن آف دی ڈے اور کویسچن آف دی سینچری بلکہ کویسچن آف دی ڈیکیڈ، کیونکہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ ایک ٹریک پہ ڈالے گا اور وہ ٹریک کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ سیاسی استحکام کے حق میں نہیں ہے، وہ اسمبلیاں توڑ کر یا استعفے دے کر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے تاکہ نئے انتخابات کرائے جائے۔ تو وہ ملک جو معاشی طور پر اس قدر کمزور ہو اور جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، جس میں انویسٹر جو ہے وہ یعنی معیشت کو ریسٹور کرنے کے لیے انویسٹ نہ کر رہا ہو اور جس کے عوام پرسان حال ہو اور جہاں مہنگائی آسمان سر پہ چڑھ رہی ہو، وہاں صرف الیکشن کرانے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے اور وہاں پہ اگر لوگ سمجھتے ہیں الیکشن کرا دیے تو شاید معاملات حل ہو جائے گا، تو معاملات حل نہیں ہو رہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو جائے، لیکن اگر عمران خان صاحب اگر میچورٹی کا مظاہرہ کریں جو ان سے ویسے ان ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں کریں، حکومت کر لے میچورٹی کا مظاہرہ اور الیکشن کرا دے۔ اچھا عمران خان صاحب کی ڈیسپریشن اس حوالے سے بھی درست مانی جا سکتی ہے کہ وہ اگلے 2-4-6 مہینے میں اگر وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی آپٹکس نہیں رہ جائیں گے۔ ابھی تو ان کے پاس بہت سے آپٹکس ہیں اور حکومت کے پاس شاید ایسے آپٹکس نہیں ہے جن کو لے کر وہ الیکشن میں جا سکے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ گل مکی نہیں ہے، ابھی اگلے کچھ چند دنوں میں یا اگلے کچھ ہفتوں میں جو فوج کے اندر ایک صفائی کا عمل ہے وہ شروع ہوگا اور پھر جو سیاستدانوں کے ساتھ فوج کے جو روابط ہے جو کہ اننیسیسری ہے وہ کٹ آف ہوں گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے آئینی کردار سے فوری طور پر باہر نکلے گی کیونکہ وہ فوج کی ایک
ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، لیکن فوج اگر کے خلاف کوئی ایکٹ نہ کرے تو ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑا عمل اگر لوگوں کو میں دو لائنوں میں سمجھا سکوں کہ جو فوج کے سیاست میں مداخلت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے. حکومت وقت کے جس کو 5 سال کا عوام مینڈیٹ دیتے ہیں اور ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں، ایک تو وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. اگر عوام نے فری اینڈ فیئر الیکشن میں کسی کو حکومت دی ہے تو پھر اس کو اس کی مدت پوری کرنے دینی چاہیے، اور کسی کی خواہش کے تابع ہو کر کسی بھی حکومت کو وقت سے پہلے چلتا نہیں کر دینا چاہیے، اور نہ ہی کسی ان کے مخالفین کو سپورٹ کر کے یا ان کے لیے سیمینار کر کے یا ان کے لیے کمپینیں چلا کے یا کنسرن شو کر کے ان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں جاتے جاتے. عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر وہ ایک خاتون جو ہے وہ جا رہی تھی پیچھے ساتھ اس کے ایک لڑکا چل رہا تھا، تو اس نے پڑھ لڑ کے اس کو تھپڑ مار دیا. تو لڑکا پریشان اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھے چھیڑا. اس نے کہا جی میں نے آپ کو چھیڑا نہیں ہے، میں تو اپنی راہ چل رہا تھا، اپنی راہ چل رہی تھی. تو اس خاتون نے کہا تو کیا میں اتنی بری ہوں کہ تم مجھے چھیڑ نہیں رہے؟ تو اسی بات میں تمہیں تھپڑ مارا ہے. یہ وہی حال ہے. جو ہماری سیاستدان ہے وہ محبوبہ ہے، اور جو ہماری فوج ہے وہ ہے وہ لڑکا جو اپنی راہ چلتا ہے، لیکن اس کو جمہوریت کے جو دلدادہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ کر انوالو کر لیتے ہیں کہ یا تو ہمیں خوبصورت سمجھ کے چھیڑے، یا پھر ہمیں وہ چھیڑ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہم خوبصورت نہیں ہیں. تو دونوں صورتوں میں جو انوالومنٹ کرنی ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے. تو یہ خواہشوں کے تابع جب ہم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ہم 70 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے یہ ایکسپیریمنٹ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ دیکھیں، نہ کسی اور کو دیکھنا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.